फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 10वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रूही के पापा रूही को थप्पड़ मारने ही वाले थे कि तभी किसी ने उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने जब घूम कर देखा तो वहां रुद्र खड़ा था। रुद्र ने जोर से उनका हाथ झटक दिया और उसने रूही को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर रियांश ने आगे जाते हुए तिरछी नजरों से सार्थक और मलिष्का को देखा और फिर वहां से चला गया। कुछ देर बाद उनकी कार होटल के बाहर आकर रुकी। रियांश ने पूरा होटल बुक कर लिया था, जिस वजह से वहां कोई नहीं था। होटल के लॉन में परी, किट्टू, तानिया, आकाशा, राहुल, अमन ये सब बैठे हुए बातें कर रही थी। परी ने जब सामने देखा तो वो अपनी जगह से उठ गई और जल्दी से आगे जाने लगी। रियांश ने जब उसे अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनकर परी ने रुद्र की तरफ उंगली पॉइंट की। ये देखकर रियांश समझ गया कि परी रुद्र को जानती है। दरअसल नैना जी ने परी को सब कुछ बता दिया था, बस कुछ राज को छोड़कर। तभी रुद्र ने रूही को सोफे पर बैठाया और वहां से सीधा अपने रूम में चला गया, जिसे देखकर रूही और ज्यादा रोने लगी। परी ने जब उसे रोते देखा तो वो उसके पास जाकर बैठ गई। तभी रियांश ने परी को अपने साथ चलने का इशारा किया और किट्टू को रूही का ख्याल रखने को कहा। वो परी को लेकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने परी की कमर पर हाथ रखा और उसे थोड़ा बहुत रूही और रुद्र के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर परी को रूही के लिए बहुत बुरा लगा। उसने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, क्या भाई उनसे प्यार नहीं करते? यह सुनकर रियांश ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम अपने छोटे सी दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। उनका ख्याल रखना। इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। अब उन्हें इन सब से खुद ही बाहर निकलना होगा। उसकी बात सुनकर परी ने अपना सिर हिलाया और रियांश से दूर होते हुए बोली, ठीक है, मैं उन्हें रूम में लेकर जाती हूँ। उसकी बात सुनकर रियांश ने कहा, किट्टू के रूम में लेकर जाना। उसकी बात सुनकर परी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। फिर उसने कहा, क्यों, हमारे रूम में क्यों नहीं? रियांश ने उसके सिर पर एक चपत मारी और उसे आंखें दिखाते हुए एटीट्यूड से बोला, वो जगह सिर्फ तुम्हारी है बच्ची, और मैं किसी और रूम में नहीं सोने वाला। उसकी बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, सड़ू कहीं का। उसकी बात सुनकर रियांश ने कसकर उसके कमर को पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोला, रात को सारा हिसाब क्लियर करूंगा डार्लिंग। उसकी बात सुनकर परी शर्मा गई और भागकर रूही के पास आ गई। उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, चलिए मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ। रूही ने परी को देखा। वो किसी को भी वहां पहचानती नहीं थी, इसलिए उसे सबके साथ बहुत अजीब लग रहा था। तभी परी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम की तरफ ले जाने लगी। ये देखकर किट्टू ने चिढ़ते हुए कहा, इतना धीरे तो कछुआ भी नहीं चलता, जितनी धीरे परी तुम चल रही हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। उसकी बात सुनकर परी ने उसे घूरते हुए कहा, अरे पागल, वो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए मैं धीरे चल रही हूँ, तू शांत रहे। उसकी बात सुनकर रूही फिर से रोने लगी। उसे रोते देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो किट्टू के रूम में आ गई।
परी ने रूही को बेड पर लेटाते हुए कहा, भाभी आप आराम करिए और अपने दिमाग को शांत रखिए। अगर आप शांत नहीं रही ना तो मैं सच्ची बता रही हूँ, वो सड़ू मुझे डांटेंगी। वैसे भी वो सफेद कोबरा जब देखो तब फन फैला कर ही रहता है। उसकी बात सुनकर रूही ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। ये समझकर परी ने उसे अपना इंट्रो देते हुए कहा, मैं रुद्र भाई के भाई की वाइफ, मतलब कि परी रियांश कपूर। रूही ने उसे देखते हुए कहा, तुम इतनी छोटी हो फिर शादी। उसकी बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, बड़ी लंबी कहानी है, आपको आराम से बताएंगे। अब आप शांत रहिए। रूही को अब भी बहुत रोना आ रहा था, पर सबने कुछ न कुछ बोलकर उसके साथ हंसी मजाक करते हुए उसका ध्यान इस बात से हटा दिया था। थोड़ी देर बाद रूही सो गई तो सबने उसे आराम करने दिया और साइड में सोफे पर बैठकर सब मस्ती करने लगे। दूसरी तरफ रुद्र परेशानी से रूम में टहल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से टेबल पर लात मारी और जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्यों मलिष्का क्यों? मैंने तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। एक नहीं, दो नहीं, तुमने तो पूरी कहानी झूठी रची। आई हेट यू मलिष्का, आई हेट यू। अब तुम देखो कि ये रुद्र कपूर क्या चीज है। तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तभी उसके रूम का गेट ओपन हुआ और रियांश रूम के अंदर आ गया। उसे देखकर रुद्र ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ये देखकर रियांश ने उसकी पीठ को घूरते हुए कहा, हो गया आपका मन शांत? कहा था ना मैंने आपसे, उस लड़की पर विश्वास मत करो। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। उसकी बात सुनकर रुद्र ने गुस्से से पीछे मुड़ते हुए कहा, और क्या क्या है रियांश जो मुझसे छुपा हुआ है? आज तक मुझे समझ नहीं आया। मेरे जाने के बाद ऐसा भी क्या हुआ था कि तुम सब? इतना कहकर रुद्र रुक गया। उसने रियांश की तरफ देखा जिसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। गुस्सा उसके सिर पर नाच रहा था। उसने गुस्से से दीवार पर पंच मारते हुए कहा, नहीं बताना मुझे, कुछ नहीं बताना। उस दिन को मैं याद नहीं करना चाहता, समझे आप? ये कहते हुए रियांश बुरी तरह से चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे और एक दर्द था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो गुस्से में जल रहा था। उसे इतना टूटा हुआ देखकर रुद्र घबरा गया और उसने जल्दी से रियांश को अपने सीने से लगाते हुए कहा, प्लीज छोटे, तू शांत हो जा, कुछ मत बता, मैं कुछ नहीं पूछूंगा तुझसे। रियांश ने कुछ नहीं कहा और फिर वो अपने रूम में चला गया। जब वो रूम में आया तो परी वहां नहीं थी। वो जल्दी से किट्टू के रूम की तरफ चला गया। परी सबसे बातें करने में बिजी थी। तभी अचानक से रूम का गेट ओपन हुआ और रियांश गुस्से से अंदर आ गया। उसे देखकर सब घबरा गए। परी जल्दी से अपनी जगह खड़ी हो गई और रियांश को देखने लगी। रियांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम में लेकर आ गया। उसने परी को दरवाजे से लगा दिया और उसे गले लगाकर खड़ा हो गया। उसकी हालत देखकर परी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने रियांश की पीठ पर अपने हाथ रखे और उसकी पीठ को सहलाने लगी। परी का साथ मिलते ही रियांश ने उसे और कसकर पकड़ लिया, जिसे देखकर परी ने उसे दूर करते हुए कहा, सड़ू मैं मर जाऊंगी, इतना टाइट पकड़ रखा है आपने मुझे, सांस नहीं आ रही। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसे और टाइट पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। थोड़ी देर बाद
پری کی سانس اکھڑنے لگی تو ریانش نے اسے چھوڑ دیا اور پھر بالکنی میں چلا گیا۔ پری بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ایک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ اسے ایسے دیکھ کر ریانش نے اپنی کڑک آواز میں کہا، پری، ابھی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، مجھ سے تم دور رہو، میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا۔ پری نے منہ بناتے ہوئے کہا، پھر مجھے آپ وہاں سے لے کر کیوں آئے ہو؟ اس کی بات سن کر ریانش نے کہا، بچی، تمہارا دماغ ابھی چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا نا، تب میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا۔ اس کی بات سن کر پری نے اسے غصے سے دیکھا اور بولی، منہ پر بے عزتی کر رہے ہو آپ میری؟ آپ کا دماغ چھوٹا کوبرا کہیں کا، اس کا دماغ بھی آپ کے جتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا، سڑا ہوا کوبرا کہیں کا۔ ریانش جو پری کے پاس ہی کھڑا تھا، اس کی بات سن کر وہ پری کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا تو پری ایک دم سے ہڑبڑا گئی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ پری کی زندگی کا پاسٹ اور ریانش کی زندگی کے کچھ انکہے درد کو جاننے کے لیے اسٹوری کے لاسٹ پارٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ لیکن وہ وہاں سے جا پاتی اس سے پہلے ہی ریانش نے اس کی کمر کو کس کر پکڑ لیا اور اپنے سامنے ریلنگ پر بیٹھا دیا۔ یہ دیکھ کر پری کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کس کر ریانش کی شرٹ کو پکڑ لیا۔ اس وقت وہ 12 فلور پر تھی اور نیچے دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے رونی سی صورت بنا کر ریانش کو دیکھا اور اس کی شرٹ کو کس کر پکڑتے ہوئے بولی، مما پلیز مجھے بچاؤ، یہ انسان مجھے مار ڈالے گا۔ وہیں ریانش آرام سے اس کے مزے لے رہا تھا۔ اس نے پری کی کمر پکڑ رکھی تھی اور وہ ایک ٹک پری کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت کسی چھوٹے بچے کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی۔ تبھی ریانش نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ڈیول اسمائل کرتے ہوئے کہا، اب بولو، کیا بول رہی تھی تم؟ پری نے ایک آنکھ کھول کر نیچے دیکھا اور پھر سے آنکھیں بند کر کے بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، آپ کے کان بج رہے ہوں گے، سچ میں نے کچھ نہیں کہا، نیچے اتاریے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر ریانش نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا لیا، جسے محسوس کر کے پری کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے ترنت اپنے دونوں پیروں کو ریانش کی کمر پر لپیٹ دیا اور اسے کس کر پکڑ لیا۔ تبھی ریانش نے کہا، ایک شرط پر میں تمہیں نیچے اتار دوں گا، بولو تمہیں شرط منظور ہے؟ پری نے جلدی سے اپنی گردن ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، آپ جو کہو گے میں وہ کروں گی، بس آپ مجھے نیچے اتار دیجئے۔ یہ سن کر ریانش نے ڈیول اسمائل کرتے ہوئے کہا، کس میں ڈارلنگ؟ اس کی بات سن کر پری کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر کے ریانش کو دیکھا۔ وہیں اس کا چہرہ دیکھ کر ریانش نے اپنی آئی برو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، کس میں بچہ، ورنہ میں چلا اندر۔ یہ کہہ کر ریانش تھوڑا سا پیچھے جانے لگا، جسے دیکھ کر پری نے جلدی سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ محسوس کر کے ریانش بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے اسے ڈیپلی کس کرنے لگا۔ دونوں کی کس پیشنیٹ ہوتی جا رہی تھی، دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ ریانش نے پری کو ریلنگ سے اتارا اور روم کے اندر آ گیا۔ پھر اس نے پری کو بیڈ پر گرا دیا اور خود اس کے اوپر آ کر اسے کس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پری کو چھوڑ دیا تو پری تیز تیز سانس لینے لگی۔ ریانش ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پری کے کندھے پر زور سے کاٹ لیا اور اس کے سائیڈ میں بیڈ پر گر گیا، جس سے پری زور سے چلائی، سڑو کہیں کا، سفید انڈا کونڈا۔ اس کی بات سن کر ریانش نے اس کے اوپر آتے ہوئے کہا، تمہیں کتنا پسند ہے نا
میرے ساتھ انجوائے کرنے میں، اس لیے بار بار مجھے یہ سب بول رہی ہو نا تم۔ اس کی بات سن کر پری نے اسے دھکا دیا اور بیڈ سے اٹھنے لگی۔ یہ دیکھ کر ریانش نے اسے پھر سے بیڈ پر گرا دیا اور اس کی کمر کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ ایسے ہی لیٹی رہو۔ اس کی بات سن کر پری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو آج بہت کچھ بیاں کر رہی تھی، لیکن کیا یہ پری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ریانش نے پری کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تو پری نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں گھمانی شروع کر دی۔ دونوں اپنا پرسنل ٹائم ایک ساتھ بتا رہے تھے۔ ریانش کے من میں بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن اس نے خود کو اس قدر مضبوطی سے باندھ رکھا تھا کہ پچھلے 3 سالوں سے وہ کسی بھی بات کو بھلا نہیں پایا تھا، اور آج وہ اپنے دل کی بات کسی کے بھی سامنے ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر سو رہے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ پری کی زندگی کا پاسٹ اور ریانش کی زندگی کے کچھ انکہے درد کو جاننے کے لیے اسٹوری کے لاسٹ پارٹ تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ وہیں رودر اپنے روم میں پاگل ہو رہا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ملیشکا کا فون ہے۔ ملیشکا کا فون دیکھ کر رودر کا دماغ ایک دم سے اور خراب ہو گیا۔ اس نے فون کٹ کر دیا اور غصے سے فون کو زمین پر پٹک دیا اور بیڈ پر پیٹ کے بل گر گیا۔ تھوڑی دیر اس نے اپنے دماغ کو شانت رکھا، تبھی اچانک اسے روحی کا خیال آیا، جس سے وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھ گیا اور روم سے باہر آ گیا۔ باہر کوریڈور میں روہن، رونت اور ستیش کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے ان کے پاس جا کر پوچھا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر روہن نے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی آپ کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو آلریڈی بہت ساری لڑکیاں ہیں۔ روہن کی بات سن کر رودر چڑ گیا اور اس نے روہن کو مکہ دکھاتے ہوئے کہا، روہن میرا دماغ پہلے سے ہی خراب ہے، تم یہ بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر روہن نے چڑھتے ہوئے کہا، وہ ریانش تو مرچی کھا کر پیدا ہوا ہے، یہ تو مجھے پتا تھا، لیکن کیا آپ نے بھی مرچی کھائی ہے؟ یہ مجھے پتا نہیں تھا۔ اتنا بول کر روہن نے منہ بنایا اور وہ رودر کو لے کر روحی کے روم کی طرف چلا گیا۔ وہیں رودر نے اس کی پیٹھ پر مکہ مارا اور بولا، لگتا ہے آج کل ریانش تمہیں ڈوز نہیں دے رہا، تبھی تو تم اتنا اڑ رہے ہو۔ اس کی بات سن کر روہن نے ہنستے ہوئے کہا، یہ لیلا تو ہماری پیاری بھابھی کی ہے، جب سے آئی ہے میرا دوست کچھ بدل گیا ہے، لیکن بس تھوڑا سا ہی بدلا ہے۔ اس کی بات سن کر رودر نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، ویسے پری کیسی ہے؟ اچھی تو ہے نا وہ؟ روہن نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اچھی نہیں بھائی، وہ بہت اچھی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے پہلے انہوں نے کتنے کانڈ کیے ہیں، سب میں آپ کو آرام سے بتاؤں گا۔ رودر نے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور پھر وہ روحی کے روم کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ تبھی روہن نے رودر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں ہے روحی جی کا روم۔ اس کی بات سن کر رودر نے عجیب سا چہرہ بناتے ہوئے کہا، اب یہ روحی جی کون ہے؟ یہ سن کر روہن نے اسے گھورتے ہوئے کہا، وہی روحی جی جنہیں آپ نے پریگننٹ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر رودر ایک دم سے چھیپ گیا، اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو کٹو نے دروازہ کھول دیا۔ تبھی رودر نے اس سے کہا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ کٹو رودر کو جانتی تھی، کیونکہ یہاں آنے کے بعد سب کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تھا۔ کٹو ایک سائڈ ہو گئی اور اس نے رودر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ رودر جب اندر آیا تو اس کی نظر روحی پر گئی۔
جو آرام سے سو رہی تھی اور سوتے ہوئے کسی ڈول کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رونے کے کارن اس کا چہرہ اب بھی لال تھا۔ رودر تو بس ایک ٹک روحی کو دیکھے جا رہا تھا، وہیں کٹو، تانیا، آکانشا ایک ٹک رودر کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دیر تک جب رودر اپنی جگہ سے نہیں ہلا تو وہ تینوں زور زور سے ہنسنے لگی۔ ان کے ہنسنے کی آواز سن کر رودر ایک دم سے ہوش میں آیا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اسے ایسے دیکھ کر روہن نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، او مائی گاڈ، یہ مافیا شرما رہا ہے، ناٹ بیڈ۔ یہ سن کر رودر نے اسے گھور کر دیکھا تو روہن ایک دم سے چپ ہو گیا۔ پھر رودر نے آگے بڑھ کر روحی کو اپنی گود میں اٹھایا اور روم سے باہر چلا گیا۔ روہن بھی اس کے پیچھے جانے لگا تو کٹو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے ایک سائیڈ لے کر چلی گئی۔ روہن نے اسے گھور کر دیکھا تو کٹو نے کیوٹ سا فیس بنا کر اسے دیکھا اور پیار سے بولی، سوری روہن جی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی بات سن کر روہن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کٹو اس سے سوری بول رہی ہے۔ اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، معاف تو میں کر دوں گا تمہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ یہ سن کر کٹو نے کہا، بتائیے اپنی شرط۔ تو روہن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابھی نہیں، بعد میں کبھی، اب جاؤ تم اپنے روم میں، کل صبح ہمیں نکلنا ہے۔ اس کی بات سن کر کٹو نے اپنا سر ہلایا اور روم کے اندر چلی گئی۔ روہن نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اپنے بالوں میں ہاتھ گھما کر ہنستے ہوئے وہ بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ وہیں ادھر پری اور ریانش آرام سے ایک دوسرے سے چپک کر سو رہے تھے۔ تبھی ریانش کا فون رنگ ہوا جس سے ریانش کی نیند کھل گئی۔ اس نے پری کو دیکھا جو اس کے اوپر قبضہ کر کے سو رہی تھی۔ ریانش نے اسے سائیڈ میں ٹھیک سے سلایا اور اس کے اوپر بلینکٹ ڈال کر بالکنی میں چلا گیا۔ اس نے فون اٹھا کر کان پر لگایا، دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے سن کر ریانش نے بے حد غصے اور خطرناک آواز میں کہا، اسے تم چھوڑنا مت، وہ کل مجھے میرے سامنے چاہیے، اور یاد رکھنا اس بات کی خبر کسی کو بھی نہیں لگنی چاہیے، ورنہ سب سے پہلے تو مرے گا، بعد میں کوئی اور۔ اتنا کہہ کر ریانش نے غصے سے فون کو جیب میں ڈال دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ پری کی زندگی کا پاسٹ اور ریانش کی زندگی کے کچھ انکہے درد کو جاننے کے لیے اسٹوری کے لاسٹ پارٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ اور ریلنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اب تمہیں پتہ چلے گا کسی کو برباد کرنا کیا ہوتا ہے۔ جو آگ تم نے میرے پریوار کے بیچ لگائی ہے نا، اسی آگ میں اب تو جل کر مرے گا، کیونکہ یہ ریانش کپور کسی کو بھی بخشتا نہیں ہے۔ ریانش ابھی بالکنی میں کھڑا تھا، تبھی اسے اندر سے پری کی آواز آئی، وہ کھڑوس انسان، سڑو، میں آپ کی طرح کوئی ناگ نہیں ہوں، یار مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں بھوکی نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات سن کر ریانش کے چہرے پر ایک چھوٹی سی اسمائل آ گئی۔ اس نے روم کے اندر آتے ہوئے کہا، چھوٹی گلہری، تمہیں نہیں لگتا کہ آج کل تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو؟ یہ سن کر پری نے پاؤٹ بنایا اور اپنی انندھی آنکھوں سے ریانش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، میں اور کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر ریانش نے کہا، جاؤ تم فریش ہو جاؤ، پھر ہم نیچے چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر پری جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور فریش ہو کر آ گئی۔ اس نے اپنے بالوں کا بن بنایا اور اس میں کلیچر لگا لیا اور پھر ریانش کا ہاتھ پکڑ کر نیچے جانے لگی۔ اسے دیکھ کر ریانش نے اپنا سر ہلایا
اور اسے لے کر نیچے چلا گیا۔ چلتے چلتے پری کے پیر ایک دم سے رک گئے۔ ریاش نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کیا ہوا ہے۔ اس کی بات سمجھ کر پری نے جلدی سے کہا، وہ بھابھی نے کچھ کھایا نہیں ہوگا نا، انہیں ایسے بھوکے نہیں رکھ سکتے، انہیں تو اپنی دوائی بھی لینی ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر ریاش نے کہا، ہم ویٹر کے ساتھ کھانا بھجوا دیں گے، اس وقت روم میں جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی بات سن کر پری نے آگے جاتے ہوئے کہا، ایسا کیوں؟ ہم ان کے روم میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ریاش نے ڈیول اسمائل کرتے ہوئے کہا، اگر وہ کچھ کر رہے ہوں گے تو؟ پری نے معصوم سی صورت بنا کر آگے جاتے ہوئے کہا، اس وقت وہ کیا کر رہی ہوگی، آپ بھی نہ؟ یہ سن کر ریاش نے اس کی کمر پر چمٹی کاٹی اور شرارت سے بولا، وہی جو ہم کرتے ہیں۔ پری نے کہا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے کہتے پری ایک دم سے رک گئی۔ اس کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس نے ریاش کے ہاتھ کو ہٹایا اور شرماتے ہوئے آگے جانے لگی۔ وہی ریاش بس اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہی رودر نے روم میں آ کر روہی کو بیڈ پر لیٹایا اور خود اس کے پاس لیٹ گیا۔ رودر ایک ٹک روہی کو دیکھ رہا تھا، تبھی روہی ایک دم سے کسمسائی اور زور سے چلاتے ہوئے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ایسے چلانے سے رودر ایک دم سے چونک گیا اور وہ روہی کو دیکھنے لگا۔ روہی گہری گہری سانس لے رہی تھی، اس کا پورا شریر پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہیں رودر کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور روہی کو پلانے لگا۔ روہی نے ایک سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا اور اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہی بیڈ پر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ریلیکس ہوئی تو اس کے کانوں میں رودر کی آواز آئی، آر یو اوکے؟ اس کی آواز سن کر روہی نے اپنی آنکھیں کھولی اور رودر کو دیکھ کر وہ ایک دم سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پورے روم میں نظر دوڑائی۔ روم تو وہی تھا لیکن کچھ الگ لگ رہا تھا۔ پھر اس نے رودر کی طرف دیکھے بنا ہی پوچھا، کٹو اور پری کہاں ہے؟ یہ سن کر رودر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ پری نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، اتنا درد دینے کے بعد پوچھ رہے ہو کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ اس کی بات سن کر رودر ایک دم سے چپ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر روہی نے منہ بنایا اور روم سے باہر جانے لگی۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر رودر جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تم کہاں جا رہی ہو؟ ابھی رات ہو رہی ہے، سب سو رہے ہیں، تم بھی سو جاؤ۔ روہی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں کیوں آپ کی کوئی بھی بات سنوں؟ آپ میرے کون ہو؟ اس کی بات سن کر رودر کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے غصے سے روہی کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارے بچے کا باپ ہو، اتنا ریزن کافی ہے یا پھر کچھ اور بھی سننا ہے تمہیں؟ اس کی بات سن کر روہی زور زور سے رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر رودر کی تو سٹی پٹی ہی گم ہو گئی۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی سی بات پر روہی رونے لگ جائے گی۔ اسے تو لڑکیوں کو چپ کروانا بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے روہی کو دیکھتے ہوئے ایک دم شانت لہجے میں کہا، میری ماتا چپ ہو جاؤ، میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر روہی اور زور زور سے رونے لگی۔ اسے ایسے روتے دیکھ کر رودر اب بری طرح سے چڑ گیا تھا۔ اس نے روہی کو شانت کرواتے ہوئے کہا، چپ ہو جاؤ روہی، میں تمہیں تم چاہو اتنا پیسہ بھی دے دوں گا، تم بس چپ ہو جاؤ یار۔ رودر کو ایسے دیکھ کر روہی کو تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اس نے اور زور زور سے روتے ہوئے کہا، میں کیا آپ کو کوئی گولڈ ڈگر نظر آتی ہوں جو مجھے آپ پیسے کا لالچ دے رہے ہو؟ رودر نے جلدی سے
اپنی گردن نہ میں ہلاتے ہوئے کہا، میں نے کب ایسا کہا؟ روہی نے روتے ہوئے کہا، لیکن آپ کے بولنے کا مطلب تو یہی تھا نا؟ اس کی بات سن کر رودر نے اپنا سر پکڑ لیا اور غصے میں بولا، پھر تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے بتا دو۔ روہی نے روتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سن کر رودر کو بہت تیز غصہ آیا۔ اس نے اپنے بالوں کو کھینچتے ہوئے کہا، تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ وہیں روہی کو تو رودر کو ایسے دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آواز اور تیز کر دی اور بولی، کیونکہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ رودر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بناتے ہوئے کہا، اور تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے؟ روہی 2 قدم پیچھے ہو کر بولی، کیونکہ آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہو۔ اس کی بات سن کر رودر نے اس کی کمر کو پکڑ لیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، میں نے تم پر کب غصہ کیا؟ اس کے ایسے اچانک سے پاس آنے سے روہی جو اب تک رو رہی تھی وہ ایک دم سے شانت ہو گئی۔ اس کی دھڑکنیں تیزی سے بھاگ رہی تھی اور اس شانت ماحول کو ایک دم سے الگ بنا رہی تھی۔ وہیں رودر بھی ایک ٹک روہی کو دیکھے جا رہا تھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ رودر کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ کیا ہے ریانش کا پاسٹ؟ کیوں وہ کسی کو اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا؟ کیا روہی اور رودر کے بیچ سب ٹھیک ہوگا؟ دونوں کے دل کی دھڑکنیں کافی تیز تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ تبھی کسی نے ڈور نوک کیا، جس کی آواز سن کر دونوں ہی جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ وہیں روہی کا تو پورا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے بالکنی کی طرف چلی گئی۔ وہیں رودر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ڈور اوپن کرنے کے لیے چلا گیا۔ باہر ایک ویٹر اپنے ہاتھ میں کھانے کی ٹرالی لے کر کھڑا تھا۔ ویٹر کو دیکھ کر رودر کو غصہ آ گیا۔ اس ویٹر نے جلدی سے کہا، سر، باس نے میڈم کے لیے کھانا بھیجا ہے اور ان کی دوائی بھی۔ اس کی بات سن کر رودر نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرالی کو دیکھا اور پھر اسے لے کر اندر آ گیا۔ اس نے ٹرالی کو نیچے رکھا اور خود سے بولا، بڑا تو میں ہوں، لیکن سچ میں چھوٹے نے اپنی ہر ایک ذمہ داری بڑے بیٹے کی طرح نبھائی ہے۔ وہ تو میں تھا، جس وقت مجھے اسے سنبھالنا چاہیے تھا اس نے مجھے سنبھالا، اور بنا کسی شکایت کے اتنا بڑا آدمی بھی خود کے دم پر ہی بنا ہے۔ آج جب مجھے میری غلطی کا احساس ہو رہا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کا بھی میں نے کوئی ریزن نہیں چھوڑا۔ کاش میں وقت کو پیچھے لے جا پاتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ میرے بھائی کو اپنے سپنے کو چھوڑ کر گھر کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالنی پڑتی، اس لیے وہ ایسا ہو گیا، ورنہ کہاں وہ میرا چھوٹا سا ریانش تھا اور کہاں یہ کنگ کوبرا بن کر سب کے اوپر کنڈلی مار کر بیٹھا ہے۔ اتنا کہہ کر رودر نے ایک گہری سانس لی اور روہی کو آواز لگائی۔ روہی تو اب رودر کے سامنے آنے میں بھی گھبرا رہی تھی، لیکن رودر کے 2-3 بار آواز لگانے پر اسے روم میں آنا ہی پڑا۔ جب وہ روم میں آئی تو اس نے دیکھا رودر کھانے کی پلیٹ لگا رہا تھا۔ اس میں سارا کھانے ہیلدی تھا۔ روہی نے اسے دیکھ کر منہ بنایا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تو رودر نے کہا، تم کھانا کھا لو، پھر دوائی لے لینا۔ ہم کل پھر سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تاکہ تمہارا اچھے سے چیک اپ ہو سکے۔ اتنی ہڑبڑی میں سب رہ گیا۔ اس کی بات سن کر روہی نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا آپ کو یہ بچہ چاہیے؟ یہ کہتے ہوئے روہی بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، جس وجہ سے اس سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رودر نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، یہ میرا بچہ ہے اور مجھے یہ چاہیے۔ تم نے اگر اسے ہرٹ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ اس کی بات سن کر روہی تو بری طرح ڈر گئی اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔
لیکن اس کے من میں ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بچہ ہو جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ اس کے تو ماں باپ نے بھی اسے ایسے چھوڑ دیا کہ ان کے پاس جانے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ پھر 9 مہینے اپنے پیٹ میں پل رہے بچے کو وہ یوں ہی تو رودر کو نہیں دے سکتی تھی۔ یہ تو اس کا بھی بچہ تھا۔ روحی اپنی ہی سوچ میں گم ہو کر دھیرے دھیرے کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد رودر نے اسے دوائی کھلائی اور پھر اسے بیڈ پر لیٹا دیا۔ روحی بنا کسی بہانے کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ دوائی کے اثر سے وہ جلد ہی نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ رودر نے ایک نظر اسے دیکھا اور بالکنی میں جا کر سگریٹ پینے لگا۔ وہ بہت پریشان تھا اور پریشانی کی وجہ اس کے پاس بہت ساری تھی۔ ایک تو روحی کا پریگننٹ ہونا جو اس کے لیے ایک دم شوکنگ تھا۔ دوسرا ملیشکا کا اس سے اتنے سالوں تک جھوٹ بولنا، اور اس سے بھی زیادہ کچھ انکہے راز جو ملیشکا سے جڑے ہوئے تھے، جنہیں بتانے سے ریانش نے اسے صاف منع کر دیا تھا۔ بہت بڑا راز جو سب سے جڑا ہوا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ پری کی زندگی کا پاسٹ اور ریانش کی زندگی کے کچھ انکہے درد کو جاننے کے لیے اسٹوری کے لاسٹ پارٹ تک ہمارے ساتھ آپ بنے رہنا، خاص کر اس کی فیملی سے۔ اس سے بھی بڑا ایک راز جو ریانش سے جڑا تھا۔ آج تک جو روہن، رونت، رودر اور ستیش کے علاوہ کسی کو بھی پتا نہیں تھا۔ رودر اپنے ہی وچاروں میں گم تھا کہ تبھی اسے روحی کے گنگنانے کی آواز آئی، جسے سن کر اس نے سگریٹ کو اسٹرے میں بجھا دیا اور روم میں چلا گیا۔ وہیں روحی ٹھنڈ سے خود میں ہی سمٹی جا رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر رودر نے اسے بلینکٹ سے کور کر دیا اور اپنی شرٹ نکال کر روحی کے پاس ہی لیٹ گیا۔ وہیں نیچے ریانش اور پری کھانا کھا کر روم میں جا رہے تھے۔ پری آج بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اس نے ریانش کی باہ کو کس کر پکڑا ہوا تھا اور اپنے سر کو اس نے ریانش کے کندھے پر رکھا تھا اور وہ ویسے ہی چل رہی تھی۔ ریانش اسے روم میں لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ روم کے اندر آئے، پری سیدھا جا کر بیڈ پر گر گئی۔ ریانش نے اسے دیکھ کر اپنا سر ہلایا اور واش روم میں جا کر اس نے کپڑے چینج کیے۔ پھر وہ بھی پری کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ پری تو کب کی سو چکی تھی۔ ریانش نے اس کے گال پر کس کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر سو گیا۔ اگلی صبح ریانش کی نیند اس کی فون کے رنگ کرنے سے کھلی۔ اس نے جب فون کی اسکرین کو دیکھا تو اس میں رونت کا کال آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کال پک کیا تو دوسری طرف سے رونت نے اسے گڈ مارننگ وش کیا اور اسے آج کا پورا شیڈیول بتایا جو بہت امپورٹنٹ تھا۔ ریانش نے اس کی بات سنی اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ اس نے پری کی طرف دیکھا جو آرام سے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ اس کا منہ تکیے میں دبا ہوا تھا، جس سے اس کا منہ تھوڑا سا کھل گیا تھا اور وہ بطخ کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ریانش کے فیس پر ہلکی سی اسمائل آ گئی اور پھر اس نے پری کے فورہیڈ پر کس کیا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ریڈی ہو کر باہر آیا۔ وہ بالکل تیار تھا۔ جیل سے سیٹ بال، ایک ہاتھ میں برانڈیڈ واچ، بلیک شائن مارتے شوز اور بلیک فارمل سوٹ میں ریانش ایک دم قہر ڈھا رہا تھا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا پری اب بھی نیند میں مشغول ہو رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر ریانش نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، بالکل بچی ہے۔ پھر اس نے پری کو آواز لگائی، لیکن پری تو اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ بہت دیر تک پری نہیں اٹھی تو ریانش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بیٹھا دیا۔ پری بیڈ پر بیٹھ کر
اب بھی نیند کے ہلورے لے رہی تھی۔ ریانش نے اسے ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اپنا فون لے کر وہ پری کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا فون پاکٹ میں رکھا اور پری کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے اپنی ڈراؤنی آواز میں بولا، پری جلدی سے اٹھو ورنہ میں تمہیں بالکنی سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس کی بات سن کر پری نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر ریانش نے چلاتے ہوئے کہا، اگر تم اب نہیں اٹھی تو اپنی پنشمنٹ کے لیے تیار رہنا، یا تو تم مدھو مکھی کے باکس میں جاؤ گی یا پھر کوبرا کے بل میں۔ اس کی بات سن کر پری نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی اور ریانش کو دھکا دے کر واش روم میں بھاگ گئی۔ پھر اس نے واش روم کا گیٹ تھوڑا سا کھولا اور اس میں سے اپنا چہرہ باہر نکالتے ہوئے بولی، سڑیل کہیں کے، سڑا ہوا کنگ کوبرا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے واش روم کا گیٹ بند کر دیا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جان بچی لاکھوں پائے۔ پھر وہ شاور لے کر باہر آئی۔ اس نے باتھ روب پہنا ہوا تھا، وہیں ریانش روم میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر پری نے ایک گہری سانس لی اور جا کر بیڈ پر گر گئی۔ اچانک اسے ریانش کی بات یاد آئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر وہ ریانش کو کوستے ہوئے بولی، اڑیل سڑیل سڑو کہیں کے، جب دیکھو تب وہی سڑا ہوا گھسا پٹا شبد بولتے رہتے ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، آئے بڑا انڈا کونڈا کہیں کا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ مارا، تبھی اسے ایک ڈراؤنی آواز آئی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ پری کے زندگی کا پاسٹ اور ریانش کی زندگی کے کچھ انکہے درد کو جاننے کے لیے اسٹوری کے لاسٹ پارٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ اور کچھ بھی باقی ہو تو بول لو، کیونکہ اس کے بعد تم کچھ بولنے لائق نہیں رہو گی۔ جیسے ہی پری نے آواز سنی وہ بھاگ کر پھر سے واش روم میں چلی گئی۔ اسے دیکھ کر ریانش نے چلاتے ہوئے کہا، بھاگو جتنا بھاگنا ہے، لوٹ کر تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ریانش کے فیس پر ڈیول اسمائل تھی۔ وہیں پری کچھ دیر بعد باہر آ گئی کیونکہ اس کے بال اس کے منگل سوتر میں پھنس گئے تھے۔ ریانش نے جب اسے باہر آتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کی طرف جانے لگا، تبھی روم کے گیٹ پر کسی نے نوک کیا۔ ریانش نے ایک نظر پری کو دیکھا اور گیٹ اوپن کرنے چلا گیا۔ پری بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی گیٹ اوپن ہوا باہر پولیس کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر پری ایک دم سے گھبرا گئی۔ پولیس کو دیکھ کر ریانش کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی۔ باہر ایک انسپکٹر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ کچھ کانسٹیبل کھڑے تھے، اور وہاں ملیشکا، روحی کے موم ڈیڈ اور سارتھک یہ سب بھی کھڑے تھے۔ ریانش نے روم کا گیٹ پورا کھول دیا اور اپنے چہرے پر وہی گھمنڈ اور ایروگنس لیے ان سب کو دیکھنے لگا۔ تبھی انسپکٹر نے ریانش کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں کچھ لڑکیوں کو زبردستی لایا گیا ہے۔ انسپکٹر کی بات سن کر ریانش کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ کو کس نے کہی ہے؟ یہ سن کر انسپکٹر نے اندر کھڑی پری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی کون ہے اور اس طرح ڈری ہوئی کیوں ہے؟ اس کی بات سن کر ریانش نے پری کو اپنے پیچھے کیا اور غصے میں بولا، مائی ڈیئر اون بزنس مسٹر لکھوانا۔ اس انسپکٹر کو ریانش کا لہجہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ایک معمولی انسان اسے اس طرح کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کر مسٹر لکھوانا نے غصے میں کہا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم مجھے اپنے سوالوں کے جواب دو۔ کون ہے یہ لڑکی؟ دکھنے میں تو بہت چھوٹی لگ رہی ہے۔ پری پولیس کو دیکھ کر
کافی ڈر گئی تھی۔ اس نے ریاش کے کوٹ کو پیچھے سے کس کر پکڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت کچھ گھوم رہا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر اس کے دماغ میں کچھ پرانی باتیں آ گئی تھی، جس سے پری رونے لگی اور دھیرے دھیرے بول رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، سچ میں دادو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز سن کر ریاش نے پیچھے پلٹ کر پری کو دیکھا۔ پری اب بھی اس کا کوٹ پکڑ کر کھڑی تھی۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی خوبصورت سی آنکھیں اس وقت بند تھی۔ ریاش نے پری کو اپنے سامنے کیا اور اس کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، پری اپنی آنکھیں کھولو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم سن رہی ہو نا میری بات؟ وہیں پری تو آنکھیں بند کیے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ ریاش نے اس کے بالوں کو سہلایا اور اسے آنکھیں کھولنے کے لیے مجبور کرنے لگا، لیکن پری اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ اس لیے ریاش نے اسے زور سے جھنجھوڑ دیا، جس سے پری اپنے ہوش میں آ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے ریاش کو دیکھ کر وہ رونے لگی۔ ریاش اسے اپنے سینے سے لگانے ہی والا تھا کہ تبھی ایک لیڈی کانسٹیبل نے پری کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر پری نے ریاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پری کو ایسے دیکھ کر ریاش کا دماغ گرم ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے پری کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پری نے بھی اسے کس کر پکڑ لیا اور رونے لگی۔ وہیں ریاض اسے شانت کروا رہا تھا۔ اتنا شور شرابہ سن کر امن، راہل، رونت، روہن، رودر، روہی، آکاشا، تانیہ، کٹو سب روم سے باہر آ گئے۔ وہاں پولیس کو دیکھ کر کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کٹو نے جب پری کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ جلدی سے اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کٹو کی بھی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس نے پری سے کہا، کیا ہوا پری، تم رو کیوں رہی ہو؟ تبھی ریاش نے کٹو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اسے سنبھالو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ پری کی زندگی کا پاسٹ اور ریاش کی زندگی کے کچھ انکہے درد کو جاننے کے لیے اسٹوری کے لاسٹ پارٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ اس کی بات سن کر کٹو، آکاشا، تانیہ پری کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہیں روہی بھی پری کے پاس جانے لگی تو روہی کے پاپا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تبھی ریاش نے اس لیڈی کانسٹیبل کو دیکھا اور رونت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اسے سسپینڈ کر دو اور ریممبر یو ول ناٹ گیٹ اٹ جاب اینڈ ٹو ریپلیس لیو ہیئر۔ اس کی بات سن کر اس لیڈی کانسٹیبل کو ایک بڑا سا جھٹکا لگا۔ 5 منٹ بعد اس کے فون پر ایک میل آیا، جسے دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ تو ریاش نے چلاتے ہوئے غصے میں کہا، شٹ اپ، مجھے چلانے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہوئی اور میرے پاس معافی کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، بیکاز آئی ایم ٹرو ڈیول۔ اس کی بات میں اتنا وزن تھا کہ وہاں کھڑے سب لوگ کانپ رہے تھے۔ تبھی اس انسپکٹر نے ریاش کو گہرائی سے دیکھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ ریاش کوئی نارمل انسان نہیں ہے۔ تبھی ریاش نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور زور سے بولا، بنا کسی ثبوت کے، بنا کسی وجہ کے آپ ہم سب کو پریشان کیسے کر سکتے ہو؟ شاید آپ اپنی ڈیوٹی بھول رہے ہو۔ مسٹر لکوانا نے ریاش کو گھورتے ہوئے کہا، ہمارے پاس کمپلین آئی ہے کہ آپ لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے کہیں لے کر جا رہے ہو۔ ان کی بات سن کر روہن نے بیچ میں آتے ہوئے کہا، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کا، جو ایسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ مسٹر لکوانا نے تیز آواز میں کہا،
آپ سب ہمیں ہمارا کام کرنے دیجیے۔ یہ سن کر ریاش نے ڈیول اسمائل کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے وہ کریے، لیکن اس کے بعد جو ہوگا اس کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا۔ اس کی بات سن کر مسٹر لکوانا غصے سے روم کے اندر چلے گئے جہاں سب بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پری اب تک شانت ہو چکی تھی۔ مسٹر لکوانا نے پری کو دیکھتے ہوئے کہا، مس آپ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، اور یہ سب آدمی کون ہے؟ اس کی آواز سن کر پری کانپنے لگی تھی۔ تبھی ریاش نے پلکیں جھپکا کر اسے شانت رہنے کا اشارہ کیا تو پری نے معصومیت سے کہا، ہم تو دہرادون سے ہیں اور ہم یہاں سوئٹزرلینڈ سے گھوم کر آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر مسٹر لکوانا نے کہا، تو پھر تم سب یہاں کیسے آ گئے؟ یہ سن کر کٹو اور پری نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پری کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ جلدی سے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ کب سے دیکھ رہی ہوں سب راشن پانی لے کر ہمارے اوپر چڑھے جا رہے ہو۔ ہم نے کیا کیا ہے یار؟ بس گھومنے ہی تو گئے تھے۔ اب کیا ہم اپنے پتی کے ساتھ گھومنے بھی نہیں جا سکتے جو آپ ہمارے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئے؟ ہم یہاں ہیں اس لیے آپ کو چھوڑ رہے ہیں، ورنہ کبھی دہرادون آئیے، آپ کی چٹنی نہ بنائی تو میرا نام بھی پری ریاش کپور نہیں، میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں، اس کنگ کوبرا کی وائف ہوں۔ پری کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ تو بس اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ وہیں اس کی بات سن کر انسپکٹر کی تو ہوا نکل گئی۔ پری نے اسے ایک نظر گھور کر دیکھا اور ریاش کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنا منگل سوتر ریاش کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ پھنس گیا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر ریاش نے اس کے منگل سوتر کو دیکھا تو اس میں اس کے بال پھنس گئے تھے۔ ریاش نے پھر اس کے بال نکالے اور انہیں سلجھاتے ہوئے بولا، سنبھلتے نہیں ہیں تو انہیں کھلے کیوں چھوڑتی ہو تم؟ اس کی بات سن کر پری نے منہ بناتے ہوئے کہا، سچ میں آپ تو ڈیول سڑو ہو۔ پھر ریاش نے اسے ایک سائڈ کھڑا کیا اور اس انسپکٹر کو گھورنے لگا جو وہاں کھڑے ہو کر کانپ رہا تھا۔ تبھی سارتھک نے دیکھا کہ یہاں تو ایک الگ ہی سین چل رہا ہے۔ اس نے اپنا تیر نشانے پر لگاتے ہوئے کہا، بھلے یہ آپ کی پتنی ہے لیکن ان دونوں کا کیا؟ یہ تو انہیں یہاں زبردستی لے کر آیا ہے نا۔ روحی جو اپنے پاپا کے پاس کھڑی تھی اس نے اپنی گردن جھکا لی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ رودر نے کھا جانے والی نظروں سے سارتھک کو دیکھا اور غصے سے بولا، تیری اتنی کیوں جل رہی ہے؟ اگر وہ میرے ساتھ ہے تو اس کے پیٹ میں میرا بچہ پل رہا ہے، اور اگر تمہارے لیے یہ بھی کم ہے، شی از مائی وائف۔ اس کی بات سن کر سب کو دوسرا جھٹکا لگا۔ روحی رودر کی پتنی ہے، یہ کب ہوا؟ سب یہی سوچ رہے تھے۔ تبھی روحی کے پاپا نے غصے سے روحی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو اس لڑکی کو، اس نے ہم سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور سیدھا شادی کر لی۔ کیسی بیٹی ہے ہماری، ہم تو یہاں اس کی جان بچانے آئے تھے، پر یہ تو پہلے ہی خود کو کھائی میں گرا چکی ہے۔ اس نے تو ہمارا سماج میں جینا حرام کر دیا، اب کس کس سے منہ چھپا کر رکھیں گے؟ ان کی بات سن کر روحی پھر سے رونے لگی۔ سب کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر پری نے ریاش کی شرٹ کھینچی اور چڑھتے ہوئے بولی، آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ بھابھی کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ریاش نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم بھابھی کے پاس جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر پری نے خود سے کہا، یوں تو بڑی بڑی پھینکتے ہیں، آئی ایم ڈیول بلا بلا بلا، لیکن اب دیکھو سب کو رلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہے بھگوان، آپ کو بھی میری جھولی میں یہ ڈیول ہی ڈالنا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ روحی کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، بھابھی آپ چلیے میرے ساتھ، ان سب کو ڈیول دیکھ لیں گے۔
اس کی بات سن کر روحی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے پری کا معصوم سا چہرہ تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے اتنی زیادہ رو رہی تھی وہ اب سب بھول کر ایک پل میں نارمل ہو گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ پری کی زندگی کا پاسٹ اور ریانش کی زندگی کے کچھ انکہے درد کو جاننے کے لیے اسٹوری کے لاسٹ پارٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ روحی کو تو پری کو دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی، تبھی پری نے اسے ایک اسمائل پاس کی اور اسے لے کر جانے لگی تو روحی کے پاپا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے میں بولے، تم میرے ساتھ گھر جل رہی ہو اور یہ جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے نا، اسے تم ابورٹ کر دینا۔ ان کی بات سن کر رودر نے ان کی گردن پکڑ لی اور غصے میں بولا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارنے کے بارے میں سوچنے کی؟ یہی دفن کر دوں گا تمہیں۔ اسے ایسے دیکھ کر سب اسے روحی کے پاپا سے دور کرنے لگے۔ وہیں ریانش اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ رودر خود اپنے بچے اور اپنی وائف کے لیے اسٹینڈ لے۔ وہ آرام سے سب دیکھ رہا تھا، اس کے بعد جو کرنا تھا وہ تو اسے ہی کرنا تھا۔ وہیں ملیشکا بھی سب دیکھ رہی تھی، تبھی اس نے سارتھک کو کچھ اشارہ کیا اور ایک سائیڈ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ ریانش نے اسے دیکھا اور ڈیول اسمائل کرتے ہوئے بولا، سچ میں کتنی گھٹیا لڑکی ہو تم، کرو مزے، بعد میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں میری ڈیول اسٹائل میں۔ جب کافی دیر بعد بھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تو ریانش نے زور سے چلاتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا، اب جنہوں نے یہ رائتا پھیلایا ہے نا، ترنت یہ سب سمیٹو اور یہاں سے چلتے بنو، کیونکہ تم سب کچھ منٹ کے لیے ہی یہاں کے مہمان ہو۔ اب تم لوگوں نے ہماری اتنی خاطرداری کی ہے تو کچھ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے نا کہ ہم سب بھی تمہاری خاطرداری کریں۔ اس کا سیدھا اشارہ ملیشکا کی طرف تھا۔ وہیں انسپکٹر تو کب کا وہاں سے غائب ہو چکا تھا، کیونکہ ریانش نے اس کا ٹرانسفر دہرادون میں کروا دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سارتھک کا بھی۔ اب ان کے ساتھ جو ہونے والا تھا اس کا اندازہ ریانش کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ تبھی ریانش نے روحی کے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہوئے روڈلی وے میں کہا، روحی اب میری بھابھی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر جائے گی، اگر کبھی یاد آ جائے تو آ جانا دہرادون۔ پھر اس نے ستیش کو دیکھتے ہوئے کہا، چھوڑ کر آ جاؤ انہیں۔ اتنا کہہ کر وہ روم کے اندر آ گیا۔ رودر بھی اس کے پیچھے جانے لگا کہ تبھی ملیشکا نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ پری تو آنکھیں پھاڑے ملیشکا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے روحی کو دیکھا جو چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ روحی کو بھی برا لگ رہا تھا۔ رودر کو ملیشکا کے ساتھ دیکھ کر بے چینی اس کے چہرے پر صاف دکھائی رہ رہی تھی۔ تبھی پری نے اس سے کہا، بھابھی وہ چڑیل بھائی سے چپک رہی ہے اور آپ یہاں چپ چاپ بیٹھی ہو، سیریسلی بھابھی؟ اس کی بات سن کر روحی نے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ تو ان کی گرل فرینڈ ہے نا پری، ہم کیسے انہیں روک سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کر پری حیرانی سے رودر اور ملیشکا کی طرف دیکھنے لگی، جہاں ملیشکا رودر سے چپکنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہیں رودر اسے بار بار خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی کٹو نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا، بھابھی وہ ان کی گرل فرینڈ ہے اور آپ تو ان کی وائف ہو، سوچیے کس کا پلہ زیادہ بھاری ہے، اس کا یا پھر آپ کا؟ اس کی بات سن کر روحی نے چاروں کی طرف دیکھا جو ایک دم ناری شکتی بن کر اسے ایڈوائز دے رہی تھی۔ تبھی روحی نے کہا، لیکن اگر مجھے ڈانٹ پڑی تو؟ پری نے اسے بیڈ سے کھڑا کرتے ہوئے کہا، آپ ٹینشن مت لیجیے بھابھی، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، جائیے ذرا اس کی کٹائی کریے، آپ کے پیچھے
ہم بھی آ رہے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ان چاروں کی بات سن کر روہی نے ایک گہری سانس لی اور رودر کے پاس جا کر اس نے ملیشکا کو زور سے دھکا دیا، جس سے ملیشکا لڑکھڑاتے ہوئے نیچے زمین پر جا گری۔ روہی کو دیکھ کر ملیشکا نے غصے میں تل ملاتے ہوئے کہا، یو بلڈی فول، ہاؤ ڈے یو ٹچ می۔ دیکھو رودر بیبی، اس پاگل لڑکی نے کیا کیا، اس نے تمہاری بیبی کو دھکا دیا، تم اسے اچھے سے پنشمنٹ دو، شی از کریزی گرل۔ اب تک وہاں سب جمع ہو چکے تھے۔ اپنے لیے کریزی سن کر روہی نے پیچھے پلٹ کر اپنی ٹیم کو دیکھا اور پھر اس نے ملیشکا کو دیکھا جو غصے سے اسے گھورتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر روہی نے معصوم سا چہرہ بنا کر رودر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سچ میں کریزی ہوں نا، آپ مجھے پنشمنٹ دیجیے، آپ کی گرل فرینڈ کو میں نے ہرٹ کر دیا۔ یہ کہہ کر روحی رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر رودر ایک دم سے ہڑبڑا گیا، کیونکہ سب کی کھا جانے والی نظریں اس پر ہی ٹکی تھی۔ اس نے جھلاتے ہوئے روحی کو دیکھا اور خود سے بولا، کون کہے گا کہ میں ایک مافیا ہوں؟ اس فیملی ڈرامے میں اتنا برا پھنس چکا ہوں، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری مافیا گری یہاں کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ لڑکی تو جب سے آئی ہے تب سے بس رو ہی رہی ہے، اب اسے میں چپ کیسے کرواؤں؟ وہی روحی روتے ہوئے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی رودر نے غصے سے ملیشکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پاگل لڑکی، تمہاری وجہ سے وہ رو رہی ہے، اب اسے میں کیسے چپ کرواؤں؟ نکل یہاں سے۔ دماغ کا دہی کر کے رکھ دیا سب نے۔ پھر اس نے رونق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے یار، اسے اٹھا کر باہر پھینکو نا، مجھے کچھ دیر شانتی چاہیے۔ اس کی بات سن کر رونق جیسے ہی آگے بڑھنے والا تھا، تبھی پری نے چلاتے ہوئے رونق سے کہا، نہیں دیورشی، آپ رکیے، اسے تو ہم باہر لے کر جاتے ہیں۔ سب اسے دیکھنے لگے، لیکن پری نے سب پر دھیان نہیں دیا۔ اتنے دنوں بعد اسے کچھ کانڈ کرنے کو مل رہا تھا، وہ شانت کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ اب پری کیا کرے گی ملیشکا کے ساتھ؟ کیا ملیشکا رودر کی زندگی میں آسانی سے چلی جائے گی، یا وہ کوئی اور طوفان لے کر آئے گی؟ آخر ریانش کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیوں چھوڑا اس نے اپنے سپنے کو؟ کیا روحی اور رودر کی لائف میں سب ٹھیک ہو پائے گا؟ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ تھینک یو سو مچ فرینڈز۔